बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला के मुबारक नाम से इस क्लास का हम आगाज़ करते हैं। नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम। या मौला या मौला या मौला, तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी, तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी। या मौला, तेरे नाम के बगैर हमारे ज़बान पर कुछ आ नहीं सकता, हमारे कानों में कुछ सुनाई नहीं दे सकता, हमारे अकूल में कुछ समझ नहीं आ सकता। हम कितने लाचार हैं, हम कितने गरीब हैं, हम कितने बेबस हैं कि हमें हर कदम पर तेरी मदद की ज़रूरत रहती है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपनी माँ के बगैर चल नहीं सकता, या मौला हम तेरे बगैर एक कदम नहीं उठा सकते हैं, मगर तेरी मेहरबानी हम पर इतनी ज़्यादा है कि जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते हैं, जिसका हम शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं कि तूने हमें अपने पाक मज़हब में जन्म दिया और फिर हमें अपने फ़रामीन से नवाजा और फिर हमें अपने फ़रामीन को समझाया और फिर हमें इन फ़रामीन पर चलने की तौफीक इनायत फरमाई। तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला, हर हमेशा हमारे साथ रहना, हर हमेशा हमारा हाथ पकड़ रखना, कभी भी मौला हमारे पीछे से हमारी पुश्त पनाही से ना हटना। मौला हम कितने भी गुनाह करें, कितने भी गलतियां करें मौला, बस तो उसको माफ़ करना। एक प्यारी माँ की तरह हर हमेशा हमें अपने दामन में समेट के रखना मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम वहीं से आगाज़ करते हैं जहाँ पर हमने अपनी पिछली क्लास को रोका था। इसी फरमान को कंटिन्यू करते हुए हमने आखिरी पैराग्राफ पढ़ा था कि तुम भी आहिस्ता आहिस्ता सूफी ख्याल में दिल लगाओ, उससे भी ऊपर जाने का ख्याल करो। सूफी मज़हब तरीक़त है, फिर हकीकत में पहुँचोगे। हालांकि हमारा मज़हब हकीकत का मज़हब है, लेकिन मौला हमें तरीक़त की तालीम दे रहे हैं और तरीक़त की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, क्योंकि शरीयत के बाद जब तक हम तरीक़त नहीं सीखते हैं हम हकीकत को नहीं समझ सकते हैं। फिर मौला फरमाते हैं तुम आस्ता आस्ता उड़ने लगोगे। यहाँ पर जो उड़ने की बात है वो मारिफत के मकाम की बात है, यानी कि सूफ़ी तरीके से, यानी कि जो तरीक़त है उससे सीख कर हम हकीकत में पहुँचेंगे, जहाँ पर हमें हकीकत यानी कि ट्रूथ, हक बात जो है वो पता चलेंगी, हमारी रूह की पहचान होगी, इमाम की पहचान होगी, और उसके बाद हम मारिफत में पहुँचेंगे और वहाँ पर हमारी रूह परवास करेंगी। वहाँ पर हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलकर आज़ाद होकर उड़ने लगेंगी। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम मर जाएंगे, नहीं, ये जिस्मानी मौत की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर रूहानी और अक्लानी दर्जात की बात हो रही है कि हम रूहन मूतू कबला अंत मूतू, यानी कि मरने से पहले ही अपने जिस्म से निकलकर एक मर्तबा इमाम के हुजूर में जाकर उसका दीदार करके उसकी रूह से रूह को मिलाकर और उसका पाक नूर को हासिल करते हुए हम दोबारा से अपने जिस्म में ही ज़िंदा रहेंगे। और इससे बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि जब तक हमारी रूह हमारे जिस्म में कैद है तब तक हम हकीकत को भी नहीं और मारिफत को भी नहीं पहुंच सकते।
جبکہ امام ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ہمیں ایک اوپن انویٹیشن ہے کہ آپ اپنی روح کو جسم سے نکال کر دیکھیں۔ اب یہ کس طرح سے ہوگا؟ اس کا مولا ارشاد فرماتے ہیں، علم والا روح درجہ بدرجہ شریعت سے طریقت، طریقت سے حقیقت اور حقیقت سے معرفت کی طرف اڑنے لگتا ہے۔ علم والا روح درجہ بدرجہ اوپر جائے گا، وہ ایک درجہ مکمل کر کے دوسرے درجے میں پہنچ سکے گا۔ یہ ہے ہماری روح کے 4 سٹیپس، 4 درجات جہاں پر ہم کو پہنچنا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو علم کی ضرورت ہے اس کی طرف مولا نے ہماری توجہ دلائی، کیونکہ اگر ہم کوئی بھی چیز کو پڑھتے رہتے ہیں، کوئی بھی چیز کرتے رہتے ہیں، لیکن جب تک ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، اس کا اصل نہیں پتا ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے ہمیں۔ اور اب دیکھیں امام از خود اس کے بارے میں آگے کی لائن کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن جس کو علم نہیں وہ کہتا ہے میں تو کہیں بھی نہیں جاتا، یہیں بیٹھا ہوں۔ ایسے انسان کے اندر، انسان کے دل میں ہمارے فرامین گر نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا، یہ ان کی بات ہو رہی جو علم کو پڑھتے ہیں، جو فرمان کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں آپ دوبارہ سے میں اس کو پڑھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو فرمان کو نہیں پڑھتے ہیں۔ مولا خود فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کے دل کے اندر ہمارے فرامین گر نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم کے بغیر فرامین کو پڑھتے ہیں۔ لیکن جس کو علم نہیں وہ کہتا ہے میں تو یہیں بیٹھا ہوں۔ ایسے انسان کے دل میں ہمارے فرامین گر نہیں کرتے ہیں۔ تو کس کے دل میں فرامین گر کرتے ہیں؟ جو علم والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رکھتا ہے فرمان کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرمان پر سمجھ کر عمل کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، درجہ بدرجہ اوپر چڑھتا ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ناچیز نے آپ تمام کے ساتھ ایک چارٹ شیئر کیا تھا پچھلے ہفتے، جس میں ہمارے طریقے کے 12 درجات درج تھے۔ ہم کو خود کو دیکھنا ہے اپنے نفس پہ ہاتھ رکھ کر کہ ہم کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے روح کے الگ الگ مقام پر الگ الگ سمجھ کے ساتھ بہت سارے درجات ہیں۔ پہلے ہم نے 4 درجات کی بات کی، شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت۔ پھر ہم نے لیسن کے حساب سے، اسکول کے حساب سے 12 درجات کی بات کی کہ جو ناچیز نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، مستجیب، معزون، معزون مطلق، دائی، دائی مطلق، حجت، حجت اعظم، امام، اساس، ناطق، نفس کل، عقل کل۔ تو آپ نے دیکھا یہ ساری چیزیں علم کے ساتھ آتی ہے، اور علم والی ہی روح درجہ بدرجہ اوپر چڑھتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سیڑھیاں کہاں ہے اور سیڑھیاں کیا ہے۔ What is this steps and where is this step؟ یہ سیڑھیاں کیا ہے اور کہاں ہے، وہ اس کو علم سے پتا چلتا ہے۔ جو نہیں سمجھ سکتا اس کے دل میں فرامین کیسے گر کرے اور وہ کس طرح اعتبار کرے۔ ہمارے فرامین جو سمجھ سکیں گے انہیں میٹھے لگیں گے۔ یہ بہت ہی جامع پیراگراف تھا یہاں پر کہ کس طرح سے مولا نے 3-4 لائن کے اندر ہم کو فرامین پڑھنے کا طریقہ سکھایا، سمجھایا، اور ہمیں چابیاں دی، ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہم فرامین کو سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا کر درجہ بدرجہ اوپر جا سکتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ پیراگراف، ہمارے فرامین کے مطابق نہیں چلو گے تو تم پریشان ہوگے۔ اب جو لائن میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کی بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوگی، تو آپ توجہ سے سننا۔
کیوں کہ ہمیں بہت مرتبہ ان باتوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ڈراؤں گا نہیں، بلکہ میں آپ کو خوشی کے ساتھ ایک بشارت، ایک بات سمجھاؤں گا، کیونکہ اگر ہم ڈر کر، ہم پریشان ہو کر، ہم خوف کے ساتھ فرمان کو پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعا کو پڑھتے ہیں، تو وہ خوف کی عبادت ہے، جبکہ مولا نے ہمیں خوشی کی عبادت کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ مجھے یہ بالکل ہی پسند نہیں ہے کہ کوئی ہم کو بچوں کی طرح ڈرائے۔ ہم بچے نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم علم والے ہیں، ہم امام کی اولاد ہیں، ہم امام کے روحانی بچے ہیں، ہم کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہاں پر اس بات کو سمجھانے کی ناچیز سی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے فرامین کے مطابق نہیں چلو گے تو تم پریشان ہوگے، وہاں لوہے اور آتش کے گرز تمہارے سر پر مارے جائیں گے، تب تم وہاں پکارو گے اور کہو گے توبہ توبہ، دن رات گرز سر پر لگیں گے۔ بے خبری کا گرز بہت ہی عزت ناک ہوتا ہے، آتش کے گرز سے ڈر کر خوف کی وجہ سے عبادت کرو، وہ مومن نہیں۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہاں پر کیا مولا فرما رہے ہیں؟ ایک طرف سے مولا نے ہمیں کہا کہ وہاں پر ہم کو سر کے اوپر لوہے کے گرز لگائے جائیں گے، اور ایک طرف فرمایا کہ وہ آتش آگ کے گرز ہوگے، اور پھر اسی فرمان کو لے کر ہم کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے دل سے ہم خوف کو نکال دیں۔ دیکھیں کس طرح سے علم کے ساتھ جب مولا یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو گرز لگائے جائیں گے، مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے علم کے اندر، کیونکہ یہاں پر سر کی بات ہوئی نا، پیٹھ کی بات نہیں ہوئی، ہاتھ کی بات نہیں ہوئی، پیر کی بات نہیں ہوئی، پیٹ کی بات نہیں ہوئی، ہمارے سر کی بات ہو رہی ہے کہ سر کے اوپر مارے جائیں گے۔ وہ لوگ جو علم میں کچے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو علم میں اگنورنٹ ہوتے ہیں، اگنورنٹ جاہل ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں، ان کے لیے جب وہاں پر وہ پہنچتے ہیں اپنی لا علمی کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے، جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو جب روح نکل گیا جسم سے تو ہر بار روشن ہو جاتی ہے، تب ان کے لیے یہ ایک عذاب ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو مارے گا نہیں، کوئی بھی آپ کو آگ میں نہیں جلائے گا، لیکن یہ سوچ کہ یا مولا، میرے تو سامنے ہی یہ فرمان تھے، میرے تو سامنے ہی یہ علم تھا، میرے تو سامنے ہی یہ لوگ تھے جو علم مجھے دے سکتے تھے، میں نے کیوں نہیں لیے؟ وہ اپنے بالوں کو نوچیں گے، وہ خود ہی اپنے سر کے اوپر ایک تھپڑ ماریں گے اور کہیں گے کہ کیا ہو گیا تھا، یہ میری کیا بے وقوفی ہو گئی، یہ میں نے کیا کر دیا کہ میں نے اپنی پوری زندگی گنوا دی۔ اب یہ جو پشیمانی ہے، یہ ورڈ جو ہے نا، جو یہاں پر گرز اور آتش کے لوہے کا مارنا، اس کا دوسرا نام پشیمانی ہے، ریگریٹ انگلش کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ ریگریٹ از پنشمنٹ انف، جو پشیمانی ہے نا، بس وہی آپ کی سزا ہے، آپ کی پشیمانی ہی آپ کی سزا ہوگی۔ یقین کریں، آپ کو کوئی بھی نہیں مارے گا، کیونکہ انشاءاللہ ہم امام کی اولاد ہیں۔ اب یقین کریں، آپ علی مرتضیٰ علی زمان کی اولاد ہے، آپ اس کے روحانی بچے ہیں، آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا۔ ہاں، آپ خود یہاں تو شادمان ہوگے،
اپنے علم اور عمل کی وجہ سے، یا آپ خود پشیمان ہوگے لا علمی اور لا عملی کی وجہ سے؟ بس یہ آپ کی سزا ہوگی اور یہ آپ کا اجر ہوگا۔ کس طرف آپ کھڑے ہوئے ہیں اس لائن کے اندر، وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آخری لائن میں پڑھ دیتا ہوں، مگر خوف کی وجہ سے عبادت کرو وہ مومن نہیں، لیکن حقیقی ڈر یہ ہے کہ خدا کے دیدار سے دور نہ ہو جاؤں، اس سے ڈرنا ہے۔ اگر ہم کو کسی بات سے ڈرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آج ہم امام کی آگوش میں ہیں ایز اے اسپریچول چلڈرن، کل بھی ہم امام کی آگوش میں ہو اس کے روحانی اور نورانی بچوں کی طرح، ہم اس کے ساتھ اصل کے اندر واصل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دور کہیں بھٹکے ہوئے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں دور بھٹکے ہوئے ہوں۔ اب یہاں پر دور بھٹکا ہوا سے کیا مراد ہے، اس کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ یہاں پر فرمایا ورنہ وہ دور ہو جائیں گے۔ چونکہ یہاں پر ایک سیڑھی کی مثال ہے، ایک درجات کی مثال ہے، اور اگر آپ نے وہ چارٹ پڑھ لیا جو ناچیز نے شیئر کیا تھا، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ امام کا جو نمبر تھا وہ 8 نمبر تھا، مولا علی کا جو نمبر تھا وہ 9 نمبر تھا۔ آج اگر ہم مستجیب ہیں تو ہم 1 نمبر پر ہیں، تو ہم مولا کے قریب ہیں کہ مولا سے دور ہیں؟ ہم مولا سے دور ہیں، کیونکہ ہم 1 نمبر پہ ہیں، مولا 8 نمبر پر ہے۔ وہ 8ویں مالے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہم پہلے مالے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھا کتنا دور ہے ہم؟ اب اس دوری کو دور کرنا ہے اور اس بات سے ڈرنا ہے کہ کہیں ہم دور تو نہیں ہیں، تو ہم کو 1 سے 2، 2 سے 3 کرتے 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 ہم کو 7، 8، 9 نمبر تک پہنچنا ہے، تاکہ ہم مولا کے قریب ہوں۔ اس بات سے ڈرنا ہے ہم کو، اور یہ کام مشکل نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام مشکل نہیں ہے، کوئی بھی مومن شخص یہ کام کر سکتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ کام مشکل ہوتا یا ناممکن ہوتا تو پھر کس طرح سے ہم کہیں گے کہ امام ہمارا سچا امام ہے اور وہ ہم کو اصل میں واصل کرنے کے لیے تکلیف لے کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ وہ اس دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ وہ ہم کو اپنے اصل میں پہنچا سکے۔ آپ تمام نے اس فرمان کو سنا ہوگا کہ ہم تکلیف لے کے اس دنیا میں آئے ہیں، ہم تمہاری روحانی ترقی کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ امام کا ایک ہی مقصد ہے، امام کا مقصد سڑکیں بنانا، اسکول بنانا، ہاسپٹل بنانا نہیں ہے۔ امام کا مقصد دنیا میں آنے کا آپ کی روح کو نجات دلانا ہے، آپ کو ترقی دینا ہے، آپ کو اصل میں واصل کرنا ہے۔ تو یہ کام مشکل نہیں ہے، ہم بے شک اسی زندگی کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک کوئی کوشچن ہے اس پیراگراف سے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے ہماری؟ کوئی بھی ایک جنا مجھے بتائے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ڈر کے مارے فرمان کو پڑھے یا عبادت کرے یا دعا پڑھے۔ جی، کون ایک ساتھی اس بات کو کنفرم کریں گا؟ جی نادیہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی شکر الحمدللہ۔ پھر بھی اگر آخر میں سوال ہو سمجھ میں نہ آئے تو پلیز آپ ضرور پوچھنا۔ اچھا، ابھی دیکھیں آپ، جس طرح مولا مرتضی علی نے ایک دن نماز کے وقت فرمایا کہ خدایا
مجھے بہشت کی تمنا نہیں اور نہ ہی مجھے دوزخ کا خوف ہے۔ جو دکھ دنیا دینا ہو وہ مجھے دو، مجھ سے اچھائی کراؤ، میں آپ کا عاشق ہوں۔ آپ ایک لمحے کے لیے خالی سوچیں، مولا علی جو مشکل کشا ہمارے مولا ہے، وہ کس طرح سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جنت کا ڈر نہیں، مجھے دوزخ کا خوف نہیں، مجھ سے اچھا کام کراؤ۔ وہ تو نور ہی نور ہے۔ جب امام ایک باپ اور ماں کی جگہ پر اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تو وہ بچوں کی طرح سکھانے کے لیے کچھ الفاظ ایسے فرماتے ہیں تاکہ ہماری سمجھ آئے کوئی بات۔ یہ قول ہمارے لیے ہے، نہ کہ امام کے لیے۔ جس طرح سے ایک ماں جب بچہ رنگنے سیکھتا ہے، چلنے سیکھتا ہے، تو ماں بھی 4 ہاتھ پاؤں سے اس کے ساتھ رنگتی ہے۔ جب بچہ گر جاتا ہے تو ماں بھی گر جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے لگ گیا، اور وہ کہتی ہے مجھے بھی نہیں آتا چلنا، تو چلنا سیکھ، میں تیرے ساتھ چلنا سیکھتی ہوں۔ یہ ہے امام کا عشق ہمارے لیے۔ اور مولا کیا فرماتے ہیں؟ آپ بھی ایسے ہی عشق کے ساتھ امام کی طرف لپکیں، نہ کہ دوزخ کے خوف سے اور نہ ہی جنت کی طمع سے۔ عشق کے ساتھ۔ لیکن عشق کے ساتھ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ علم کی۔ تو عشق اور علم اگر ساتھ ہو تو انشاءاللہ ہم تمام کے پاس عشق بہت زیادہ ہے مولا کا۔ اب عشق کے ساتھ جب علم ہوگا تو ہم اس مقام پر پہنچ پائیں گے۔ مرتضی علی معجزے کرتے تھے، لیکن معجزہ آدمی بھی سیکھتا ہے اور جادو کر بھی سکتے ہیں۔ مرتضی علی کا معجزہ یہ نہ تھا کہ اپنی جگہ پر پہنچے، حقیقت کے اصل مقام پر پہنچو۔ مولا جو ہے معجزہ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ کسی چیز کو ادھر ادھر کر دے، کسی چیز کو غائب کر دے۔ علی مرتضی کا اور امام کا جو معجزہ ہے وہ علمی معجزہ ہے اور ہمیں اپنے اصل مقام پر پہنچانے کا معجزہ ہے۔ ہمیں اپنے اصل مقام پر پہنچانے کا معجزہ ہے جو امام ہمارے لیے کرتا ہے۔ وہ علم کے ذریعے سے کرتا ہے، وہ اسم اعظم کے ذریعے سے کرتا ہے، وہ عبادت کے ذریعے سے کرتا ہے، وہ عشق کے ذریعے سے کرتا ہے وہ۔ ورنہ جادو تو کوئی دنیا میں بھی کوئی آدمی کر سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمہیں جو پوچھنا ہو پوچھو کہ فلاں چیز ہم نہیں سمجھ سکتے، تم بے خبر ہو۔ جو بے خبر ہیں وہ کیسے کیسے خیال کرتے ہیں، جو بیمار ہو اس کی بیماری سے مولا شفا دیتا ہے۔ آپ کو سب تمام کو یاد ہے مولا کا ایک فرمان کہ آپ اپنی جسمانی بیماری کو لے کر میرے پاس آتے ہیں، میں آپ کا جسم کا ڈاکٹر نہیں، میں آپ کے روح کا ڈاکٹر ہوں۔ اس کا مطلب جب مولا فرماتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں کسی بات کو اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ مجھے پوچھیں، میں آپ کی بیماری کو دور کروں گا۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ ہماری روحانی اور عقلی بیماری ہے۔ روحانی بیماری کیا ہوتی ہے؟ عقلی بیماری کیا ہوتی ہے؟ روحانی بیماری جو ہے وہ اخلاق کی بیماری سے شروع ہوتی ہے۔ روحانی بیماری اخلاق کی بیماری سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہمارے اخلاق خراب ہوتے ہیں اس سے ہماری بیماری، ہماری روحانی بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ جب ہمارے کانسیپٹ، ہمارے اصول دین غلط ہوتے ہیں تو ہماری عقلی بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ میں دوبارہ سے اس بات کو ریپیٹ کروں گا آپ کی اجازت سے۔
اخلاق کی بیماری سے ہماری روحانی بیماری کا آغاز ہوتا ہے، اور اصول دین نہ سمجھنے کی وجہ سے کانسیپٹ بیمار اصول کا آغاز ہوتا ہے، جو عقلی بیماری ہے۔ ان دونوں بیماریوں کا علاج علم ہے۔ علم وہ دوا ہے۔ کون سا علم؟ اسکول پڑھنے والا علم نہیں، امام کا علم، حقیقی دوا امام کا علم ہے۔ اور اس علم سے آپ اپنی روح یعنی کہ اخلاقی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں، اور اسی دوا سے آپ اپنی عقلی بیماری یعنی کہ کانسیپٹ کو، جو بیمار کانسیپٹ ہے، اس کو دور کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو سیدھا اور سچا راستہ دکھائیں، تاکہ تم راز جان سکو اور اس مقام پر پہنچو تم فنا فی اللہ ہو جاؤ۔ پھر دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں۔ فنا ایکسپلین کر رہے ہیں مولا کہ کیا ہے فنا۔ فنا یعنی کہ کچھ بھی نہیں۔ جب آپ فنا ہو گئے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ فی اندر، اللہ خداوند تعالی، فنا فی اللہ خداوند کی ذات میں ایک ہو جانا۔ خداوند کی ذات میں ایک ہو جانا کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ایک سمپل کوشچن آپ سوچیں، اب آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ فنا فی امام ہو جاتے ہیں، فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کیا ہوگے؟ آپ کیا ہوگے؟ آپ کا درجہ کیا ہوگا؟ آپ سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے۔ اگر آپ فنا فی امام ہیں تو آپ کیا ہوگے؟ اگر آپ فنا فی اللہ ہے تو آپ کیا ہوگے؟ آپ کا درجہ کیا ہوگا؟ ایک حدیث قدسی ہے، آپ کو پتا ہے حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی طرف اس کو آگے کیا۔ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اے بنی آدم، اے بنی آدم یعنی کہ اے آدم کی اولاد، تم میری اطاعت کرو، تم مجھے فالو کرو، میں تمہیں اپنے جیسا بناؤں گا۔ غور سے سنیں، اے بنی آدم، تم میری حقیقی معنوں میں اطاعت کرو، میں تمہیں اپنے جیسا بناؤں گا۔ دیکھا آپ نے، یہاں پر مولا اس فرمان میں فرما رہے ہیں، یہاں پر یہ حدیث قدسی ہے کہ اے بنی آدم، تم میری اطاعت کر، حقیقی معنوں میں تمہیں اپنے جیسا بناؤں گا۔ اگر خدا ہمیں اپنے جیسا بنا لیں گا تو ہم کیا ہوگے؟ ایک اسماعیلی طریقے کے اندر کہاں تک جانے کی امید ہے، کہاں تک پہنچنے کی تعلیم ہے، جبکہ دوسرے مذاہب کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کسی جنت میں ہوگے، کسی قید میں ہوگے، لیکن اسماعیلی طریقہ یہ نہیں ہے۔ اسماعیلی طریقہ فنا فی امام اور فنا فی اللہ کا طریقہ ہے، جہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ بنی آدم تو میری حقیقی معنوں میں اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا تم ایسا خیال کرو کہ بھلا خدا کون ہے۔ آپ کو تعجب ہونا چاہیے اس بات سے کہ پہلے مولا فرماتے ہیں کہ آپ خیال کرو کہ آدم کون ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پہلے مولا فرماتے ہیں، شہناز صاحبہ آپ کا فون میوٹ کر لیں پلیز۔ پہلے مولا فرماتے ہیں کہ آپ سوچو وچار کرو کہ آدم کون ہے۔ اب مولا فرماتے ہیں
کہ تم خیال کرو کہ خدا کون ہے۔ آپ نے دیکھا یہ فرمان نیا نہیں ہے ہمارے لیے۔ کیا بات ہے کہ پہلے ہمیں مولا آدم کے بارے میں سمجھاتے ہیں، پھر ہمیں 3-4 پیج کی تعلیمات دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ تم خیال کرو کہ خدا کون ہے، اور خدا میں کیوں نہ سماؤ ایسی خواہش رکھو۔ اب خدا جو نور مجرد ہے، یہ لکھ لیں، مشکل ٹرم ہے، نور مجرد۔ مجرد کا مطلب ہوتا ہے وہ نور جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس تک پہنچا نہیں جا سکتا، جس کو سمجھا نہیں جا سکتا، جس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، جو ہماری سوچ اور ہماری گرفت سے بالا تر ہے۔ نور مجرد۔ اگر خدا نور مجرد ہے تو ہم کیسے سوچ سکے کہ خدا کون ہے، اور ہم اس کے اندر کس طرح سے سموئیں؟ اس کا وچار بھی ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ہر چیز سے بالا تر ہے۔ لیکن دیکھیں آپ کیا مولا فرماتے ہیں کہ تم خیال کرو کہ خدا کون ہے، اور خدا میں کیوں نہ سماؤ ایسی خواہش رکھو۔ تم ایسا خیال نہ کرو کہ ہم نے فرمان بلا مقصد فرمائے ہیں۔ ہمارے فرامین پڑھو، سنو اور غور کرو۔ 3 شرطیں، ہمارے فرمان پڑھو، سنو اور غور کرو۔ جس طرح کہ حضرت عیسیٰ خدا میں فنا ہوئے تھے۔ آپ کو وہ فرمان یاد ہوگا جہاں مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو بھی صدر دن جیسے بن سکتے ہو، تم حضرت عیسیٰ جیسے بن سکتے ہو، یعنی کہ فنا فی اللہ ہو سکتے ہو، تم فرشتوں جیسے بن سکتے ہو، اللہ کے گرد رہ سکتے ہو، اور اگر تم چاہو تو اس سے بھی بلند جا سکتے ہو۔ وہ فرمان ہم نے سب نے پڑھا ہوا ہے۔ اب خدا کون ہے، ہم کس طرح سے جانیں؟ تو پہلے ہم کو خدا کو اس کا جو مینیفیسٹڈ، اس کا جو ظہور ہے، اس سے ہم کو خدا کو پہچاننا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو خدا کے 4 اصول ہے، خدا کے کیا 4 اصول ہے؟ جس طرح سے مذہب کا اصول ہے، اس طرح سے خدا کے بھی 4 اصول ہیں، اور یہ آپ نے تمام نے سنے ہیں، خالی سمجھنے کی دیر ہے۔ خدا کے 4 اصول ہیں، اور وہ یہ ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، اور وہ باطن ہے۔ خدا اول بھی ہے۔ اول جو تھا وہ آدم تھا۔ خدا اول ہے۔ آپ لکھ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ غور سے لکھ رہے ہیں اس کو۔ خدا کے 4 اصول، خدا اول ہے۔ جہاں خدا اول ہے وہاں پر خدا آدم ہے۔ خدا آخر ہے، جہاں پر خدا آخر ہے وہ قائم ہے۔ خدا ظاہر ہے، جہاں پر خدا ظاہر ہے وہ امام زمان ہے۔ جس زمانے میں بھی ہم رہتے ہیں وہ زمانے کا امام ہے۔ خدا باطن ہے، جہاں پر خدا باطن ہے وہاں پر خدا نور مجرد ہے۔ جو الفاظ میں نے پہلے یوز کیا، جہاں پر خدا باطن ہے وہاں پر خدا نور مجرد ہے۔ دیکھا آپ نے خدا کے 4 ایٹریبیوشن، خدا کے 4 اصول، خدا کی 4 حقیقتیں۔ اب آپ کہیں کہ خدا کون ہے؟ اب یہ سوال جائز ہو گیا نا، کیونکہ اگر ہم کو نہیں پتا تھا کہ خدا کون ہے تو ہم کس طرح سے خدا کو پہچانتے ہیں؟ اب ہمیں اس اصول سے ہم نے 1 سیکنڈ کے اندر، شکر الحمدللہ، میری جان آپ تمام سے قربان ہو، ہم نے 1 سیکنڈ کے اندر خدا کو پہچان لیا، جس کے لیے ساری دنیا ترس رہی ہے، ساری دنیا دوڑ رہی ہے، ساری دنیا نمازیں پڑھ رہی ہے، سجدے کر رہی ہے خدا کو پہچاننے کے لیے۔ آج ہم نے خدا کو پہچان لیا۔ خدا
جب کہتا ہے میں اول ہوں تو وہ آدم ہے. جب خدا کہتا ہے کہ میں آخر ہوں تو وہ قائم ہے. جب خدا کہتا ہے میں ظاہر ہوں تو وہ زمانے کا امام ہوتا ہے. تو آج ہم زمانے کے امام کو جانتے ہیں تو ہم نے خدا کو جان لیا، پہچان لیا. اب ہمارے پاس ایک ہی چیز باقی بچ گئی. ہم نے اول کو جان لیا، ہم نے آخر کو جان لیا، ہم نے ظاہر کو جان لیا. اب کیا باقی رہ گیا؟ خدا کے نور مجرد میں فنا ہو کر، اس میں ایک ہو کر اس کو پہچاننا ہے. ہم نے شریعت، طریقت، حقیقت تینوں منزل کو کراس کر کے اب معرفت میں پہنچنا ہے. یعنی کہ خدا کے نور کے اندر، امام خدا کے نور مجرد میں ایک ہونا ہے. یہ ہے علم کے معجزات، یہ ہے علم کا کمال کہ کتنے مشکل لوہے جیسے سخت اصولوں کو، سخت کانسیپٹس کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں. یہ آپ کی پاکیزہ روحوں کا کمال ہے کہ ہم ایسے مشکل کانسیپٹ کو ایک سیکنڈ کے اندر سمجھ سکتے ہیں. اب دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں. اب ایک اور پیراگراف پڑھیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کلاس کو کوشچن آنسر کی طرف لے جائیں گے. حضرت عیسیٰ کون ہے؟ پہلے مولا نے پوچھا آدم کون ہے، پھر پوچھا خدا کون ہے. اب مولا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کون ہے. حضرت عیسیٰ حقیقی تھے، وہ خدا میں فنا ہوئے. حضرت رسول کریم کی معراج کے متعلق تم نے سنا ہے، اس کے متعلق تم نے کیا خیال کیا؟ مولا کمپیریزن ہم کو بتا رہے ہیں. پہلے آپ حضرت عیسیٰ کون تھے سوچیں. فرمایا کہ وہ حقیقی تھے. یعنی کہ وہ حقیقی کس طرح سے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے اندر فنا کیا ہوا تھا، حقیقی تھے وہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ خود امام رسول کی معراج کیا ہے؟ اب میرا سوال آپ سے یہی ہے، رسول کی معراج کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا یہ؟ رسول کی معراج وہ دن تھا جب وہ خداوند تعالیٰ کے حقیقت کے اندر، خداوند تعالیٰ کے نور کے اندر ایک ہوا تھا. دیکھا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی روحانی ترقی کو کسی کے لیے بیان نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنی روحانی ترقی کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم روزانہ پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں. یہ تھا حضور کا ایک حکمتی بیان، حکمتی علمی بیان کہ میں معراج پر گیا. وہ کیا فرما رہے تھے؟ میں خدا کے نور کے اصل میں واصل ہو گیا. وہ اپنی روحانیت کی ایک بات بتا رہے تھے ہم کو بتا رہے تھے کہ وہ کون سے درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ اپنی روحانی ترقی کیا اشارہ کر رہے تھے ہم کو. رسول کی معراج، رسول کے معرفت پر پہنچنا، رسول کا خدا کے ساتھ ایک ہونا. اسی وجہ سے جبرائیل نے کہا کہ میرے بھائی اب اس سے آگے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا ہوں، کیونکہ اس مقام پر اکائی ہے، کلو واللہ احد ہے، سنگلنس ہے، مونو ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے، ایک وحدت ہے. وہاں پر ایک وہ جانا ہوتا ہے خدا کے ساتھ. وہاں پر دو نہیں ہو سکتے ہیں، وہاں پر دو نہیں ہو سکتے ہیں. اس حقیقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غریبوں کے لیے ایک معراج کے الفاظ میں چھپا کے رکھا. اب الفاظ معراج کو لیں. آپ تمام جانتے ہیں کہ معراج کا کیا مطلب ہے. کبھی ڈکشنری میں آپ نے کھول کر دیکھا کہ معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج کے لفظی معنی کیا ہے؟ اگر آپ نے نہیں دیکھا کبھی بھی اور اس بات پر غور نہیں کیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقیقی مومن ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام کے عاشق ہیں؟
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فرمان کو پڑھا ہے، ہم نے فرمان کو سمجھا ہے؟ اگر آپ نے اتنی تکلیف نہیں اٹھائی ہے کہ معراج کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی ہم نے۔ معراج کے لفظی معنی ہے سیڑھیاں، ریممبر، درجہ بر درجہ آپ کی روح پر جائیں گی، اسی فرمان میں تھا نا، علم والی روح درجہ بر درجہ اوپر جائیں گی۔ معراج کا مطلب ہے سیڑھیاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام سیڑھیوں کو کراس کر لیا تھا۔ کہاں سے؟ کون سی سیڑھی سے؟ کون سا پہلا قدم اٹھایا ہوگا؟ پہلے وہ مستجیب بنے ہوگے، پھر وہ معزون بنے ہوگے، پھر وہ دائی بنے ہوگے، پھر وہ حجت بنے ہوگے، پھر وہ امام میں فنا ہوئے ہوگے، پھر وہ علی میں فنا ہوئے ہوگے، پھر وہ نفس کل اور عقل کل کے درجے پہ پہنچے ہوگے، پھر وہ خدا کے اندر فنا ہوئے ہوگے۔ دیکھا معراج، سیڑھیاں، درجہ بر درجہ، کتنی تعلیمات ہے علم کے اندر، اس بات کے اندر، اس ایک پیراگراف کے اندر مولا نے ہم کو سیڑھیوں کی تعلیم دی، مولا نے ہم کو معرفت کی تعلیم دی، مولا نے ہم کو بتایا کہ کون لوگ ہیں جو خدا میں فنا ہوئے تھے، اور مولا نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ آپ بھی علم کے ساتھ اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ آخری لائن تھی، خدا ہر جگہ موجود ہے لیکن وہ اصل مقام پر پہنچ کر واپس لوٹے، وہ رات معراج کی تھی اور یہ معراج ہے۔ تو یہاں پر میں روکتا ہوں کیونکہ یہاں پر بہت ہی ڈیپ کانسیپٹس ہیں، تاکہ ہم کو ڈسکس کرنا ہو، ہم کو سمجھنا ہو تو ہم سمجھ سکیں۔ جی، آج ہم نے بہت سارے کانسیپٹس کو، اصولوں کو سمجھا ہے، بہت ساری چیزوں کو ہم نے سیکھا ہے۔ اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کنفیوژن ہے، سوالات ہیں، تو بے شک پوچھیں، ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی پہلے آنا چاہے آ سکتا ہے۔